Haq Nawaz Baloch, an expert jurist. At that time, there were 25 police stations in Lahore. He worked with officers like Ahmad Khan Chadhar, Rai Mir Kharal, Rauf Dogar, Aslam Sahi, Altaf Chagga, Ghulam Muhammad Kalyar, Manullah Khan, Gul Asghar and Gul Akbar. At that time, there was a jeep or broom in the police stations. Historical events that made Haq Nawaz Baloch a legend. So to know more about him, let's move to our story. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। नाज़रीन, 1992 का दौर था और आप यकीन करें कि फायरिंग एक जगह पर हो रही है, डाकू किसी घर में घुस गए हैं और पुलिस जब बाहर आ जाती है तो फायरिंग का तबादला इतनी शिद्दत के साथ हो रहा था कि उस वक़्त लाहौर के हर सर्कल में जो है ना एक कॉल चलती है कि सारे शहर की पुलिस यहाँ पर पहुँच जाए। आप यकीन करें वहाँ पर SHO रावी रोड हक नवाज़ बलोच भी थे, वो फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँचते हैं और डाकुओं के साथ फायरिंग का तबादला और शिद्दत इख्तियार कर जाता है। कुछ देर के बाद डाकुओं के पास जो फायरिंग का सामान था, जो उनके पास एमुनेशन था, वो ख़त्म हो जाता है और हक नवाज़ बलोच साहब ना लाउड स्पीकर पे ऐलान करते हैं कि मैं आपको मौका देता हूँ, आप ख़ुद को सरेंडर करके आप आ जाओ बाहर, पुलिस आपको कतई तौर पर जो है ना जान से नहीं मारेगी। उन डाकुओं में से एक डाकू छत पे चढ़कर बोलता है कि अगर हक नवाज़ SHO आके ये कह दें और हमें हलफ दे दें कि हमें नहीं मारा जाएगा तो हम खुद को सरेंडर करते हैं। हक नवाज़ बलोच साहब उनको ये यकीन दहानी करवाते हैं कि मैं ही SHO हक नवाज़ बोल रहा हूँ, आप मेरा एतबार कर सकते हैं। तो डाकू हक नवाज़ बलोच साहब को ये कहते हैं कि जी आप हमें कलमा पढ़ के ये कहें कि हमें जानी तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा तो हम आपका एतबार करके सरेंडर कर देंगे। हक नवाज़ बलोच साहब कलमा पढ़ते हैं और ये कलमा पढ़ने की जो आवाज़ थी दूसरी सारी पुलिस ने भी सुनी। वहाँ पर उस वक्त जो SP सिटी थे वो बाकर शाह थे, ये भी मौका पे मौजूद थे और सारी निगोशिएटिंग जो भी गुफ्तगू हो रही थी उसको वो खुद से सुन रहे थे। डाकुओं को ये जब यकीन होगा कि ये हक नवाज़ बलोच साहब हैं तो उन्होंने खुद को सरेंडर किया और पुलिस के आगे जो है ना आके उन्होंने वो जो है गिरफ्तारी दे दी। नाज़रीन, अब यकीन करें कि अगर आज की पुलिस होती तो मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस वाले उनको ज़िंदा छोड़ते, बल्कि मौका पर जो है ना उनको मार के जो है ना थोड़ी देर बाद TV में चल रहा होता 5 डाकू जो है ना पुलिस पर फायरिंग करते हुए तबादले में मारे गए हैं। लेकिन नाज़रीन, आप यकीन कीजिएगा जिस किरदार की मैं कहानी आपको सुनाने लगा हूँ इसका नाम हक नवाज़ बलोच है और तारीख़ में ये लेजेंड और सुनहरी हरूफ के साथ जो है ना ये पुलिस की स्टोरीज़ में या पुलिस की जो भी हमारे पाकिस्तान में पुलिस का वतीरा रहा है, जब पुलिस की कोई दास्तान लिखेगा तो सुनहरी अल्फाज के साथ इस नाम को लिखेगा। पढ़े लिखे अफसर थे, इन्होंने उन डाकुओं को जो है ना गिरफ्तार करना चाहा, जबकि बाकर शाह साहब ने इनको ऑर्डर दिया कि इनको मार दो। हक नवाज़ बलोच साहब ने इनकार कर दिया कि जनाब मैंने हलफ दिया हुआ है और मैंने कल को मरना है, खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैंने इनको मारना नहीं, मैं इनको जेल भेजूंगा और इनकी तफ्तीश करूंगा जो भी बनती है। इसमें जो है ना सुनने में यानी क्या है, कुछ ज़राए ने मुझे ये कहा कि इनको उन्होंने कहा कि जी मैं DIG साहब को बताता हूँ और आपको मुअत्तल करवा दूंगा, लेकिन DIG जो थे ना उन्होंने इनको मुअत्तल नहीं किया और इन्होंने अपने हलफ की ये पासदारी की कि उन डाकुओं को जिंदा जेल भेज दिया। नाज़रीन, क्या ऐसा कोई पुलिस अफसर है जिसको आप जानते हो? मैं अब आपको जो इस किरदार की सारी कहानियाँ ना वो आपको बयान करने लगा हूँ। ये 1971 में जो है ना महकमा पुलिस को बतौर SI ज्वाइन करते हैं और 1979 में ये चौधरी शफकात साहब ना, जो बड़ा नाम उनका हुआ SSP, बड़े दबंग किस्म के वो ऑफिसर हुए हैं, ये 1979 में टकसाली थाना जो है ना उसमें SHO तैनात थे और ये सब इंस्पेक्टर थे। जब इनको जो है ना किसी इंक्वायरी में इनके DIG जो थे वो यानी रिवल्ट कर देते हैं और ये सब इंस्पेक्टर से ASI बन जाते हैं, तो उस थाने में हक नवाज़ बलोच साहब को जो है ना 79 में बतौर SHO लगाया जाता है। जो बड़े दबंग थे, पढ़े लिखे थे और इन्होंने लॉ जो है ना लॉ ग्रेजुएट थे, इन्होंने कानून की डिग्री ले रखी थी और साथ ही सब इंस्पेक्टर के तौर पर जो है ना बतौर SHO थाना टकसाली गेट में ये जो है ना तैनात हो जाते हैं। अब नाज़रीन, आप ये देखें कि उस वक्त जो SHO तो कितने पावरफुल थे, ये खुद सब इंस्पेक्टर SHO हैं और इन्होंने वहाँ पर आगा औरंगजेब जो कि भाटी का जो चौकी इंचार्ज पहला जो तैनात होता है वो ये खुद लगाते हैं और इनको जो है ना बाकर शाह साहब पूछते हैं कि बलोच साहब आपको इसके किरदार का पता है? तो इस शख्स ने अपने SP को ये कहा था कि जनाब आपने मुझसे काम लेना है या इससे लेना है? तो SP साहब ने कहा ठीक है जी मैंने आपसे काम लेना है। उसकी बेहतरीन कारकर्दगी रही और जब ये वहाँ से चेंज हुए हैं उसके बाद जाके जो है ना आगा औरंगजेब का वहाँ से तबादला होता है
اور دوسری بات تھانہ یکی گیٹ جس کی حدود میں کوماکسائی اور نادر والا گروپ یہ لاہور کی دوسری سب سے بڑی دشمنی ہوئی ہے. ان دونوں دشمنداروں کی رہائش یکی گیٹ میں تھی. ناظرین یہ جو دونوں پارٹیاں تھیں نا یہ اتنی طاقتور تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. آئے دن ان کی آپس میں فائرنگ کے تبادلے ہوتے تھے. اور اس تھانے میں یعنی یکی گیٹ تھانے کا بھی جو ہے نا سب انسپیکٹر حاکم نواز بلوچ صاحب نے شیخ ذوالفقار کو لگا دیا. یعنی ایس ایچ او کے پاس اتنے اختیارات تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ لاہور میں صرف 25 تھانے تھے اور 4 ایس پی جو تھے نا وہ پورے لاہور ڈویژن کو جو ہے نا 4 ڈویژن تھے ان کو کنٹرول کرتے تھے. اور اس کے بعد ڈی آئی جی تھا اور صرف آئی جی تھا. اور اب دیکھیں اتنی کم نفری نے لاہور کو جو ہے کنٹرول کیا ہوا تھا. ناظرین حاکم نواز بلوچ جو ہے نا انہوں نے اپنی تعیناتی کے دوران جو ہے نا میاں اخلاق گڈو کو پہلی دفعہ ماجہ سکھ کے بیٹے کو گرفتار کیا تھا. یہ بھی اعزاز ان کو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی لاہور کی بڑی طاقتور اور بڑی دبنگ دشمنی کا مین کردار تھا. انہوں نے اس کو بھی گرفتار کیا. اور جب یہ ٹکسالی گیٹ لگتے ہیں نا تو اس سے پہلے ججی پہلوان جو شاہیہ کا بیٹا تھا نا وہ وفات پا چکا ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں, یہ اچھرے میں تعینات تھے یعنی ٹکسالی سے پہلے. ان کو انفارمیشن ملتی ہے کہ ٹکسالی میں ایک جوا ہو رہا ہے شاہیہ پہلوان کا. تو یہ جو ہے نا اس انفارمیشن کے تحت جو ہے نا پہلے جوئے کو دیکھنے کے لیے کہ جوا کس لیول کا ہے یہ سادہ کپڑوں میں وہاں پہ جاتے ہیں, کھلاڑی بن کر کھیلتے ہیں, 5-6 دن اس جوئے کی رائکی کرتے ہیں. اس کے بعد اپنے ساتھ ایس ایچ او اچھرا منصور باجوہ کو لیتے ہیں اور منصور باجوہ کے ساتھ مل کر یہ پہلی دفعہ شاہیہ پہلوان کا جوا پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اب ناظرین یہ ٹکسالی لگ جاتے ہیں, ان کو ساری کرائم کی ہسٹری کا پتا تھا. اور یہ وہ دور تھا جب افیم اور شراب اور دوسری جو ڈرگس تھی ہیروئن نئی آئی تھی اس کے بھی تقریباً ٹھیکے جو ہے نا لوگوں نے لیے ہوتے تھے اور یہ سرکاری طور پہ لوگوں کو ملتے تھے. اس وقت جو ہے نا ملا مظفر سننے میں یہ آیا ہے یعنی کہ جو جن کرداروں سے میں نے کہانی کو کنفرم کیا انہوں نے بتایا کہ ملا مظفر کے بندے 4 پائی کے اوپر افیم چرس وغیرہ رکھ کر جو ہے نا سرعام بیچتے تھے. حاکم نواز بلوچ صاحب نے ملا مظفر کو گرفتار کیا اور اس سے قرآن پاک پہ حلف لیا کہ تم ایک امام مسجد کے بیٹے ہو یہ کام نہ کرو. اس نے ان کو حلف دیا اور انہوں نے اس کو بھی ریلیف دیا اور کوئی اس کے اوپر پلانٹڈ منشیات کا پرچہ نہیں دیا اور اس کو ایک اچھا انسان بننے کا موقع دیا. اب ناظرین یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. اب ایک اور بڑی مزیدار آپ کو بات بتاتا ہوں. پاکستانی پولیس کا جو ہے نا ایک وفد یو این میں بلایا جاتا ہے اور اس وفد کی نمائندگی کے لیے آپ یہ بات نوٹ کریں حاکم نواز بلوچ صاحب کا نام مینشن ہوتا ہے. ناظرین یہ وہاں پر جاتے ہیں اور یہ بات جو ہے نا سنہری اوراق میں لکھنے کے بجائے آپ یوٹیوب پہ کھول کے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا یہ افسر کس مزاج کا تھا. یہ وہاں پر پاکستان کے یو این قانون کی جو ہے نا نمائندگی کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے نا ایک لیڈی ان کو ملتی ہیں. پیچھے آپ اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں نظر آ رہی ہوگی آپ کی. یہ خاتون ان کی وردی سے اور ان کی باتوں سے اتنی انسپائر ہوتی ہے کہ وہ ان کو کہتی ہے کہ میں جو آپ کی یو این کی پولیس ہے نا میں اس میں بھرتی ہونا چاہتی ہوں. انہوں نے اپنے افسران سے پاکستان بات کی اور وہاں پر یو این کی پولیس میں بطور ایس کو جوائن کر لیا. اب یہی خاتون جو ہے نا ہیلری کلنٹن یعنی کہ اپنے دور میں جب کلنٹن وہاں پر پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا اور سپر پاور کا جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ تھا وہاں پہ, اس کی بیوی کو آپ کو سب کو پتا ہے کہ اس کو فرسٹ لیڈی کہا جاتا ہے. یہ وہاں پہ یو این کے دورے پہ جاتی ہے اور وہاں پہ وہ خاتون اس کو ملتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آپ وہ اس وقت ایس پی بن چکی ہوئی تھی نا تو وہ اس کو پوچھتی ہے کہ تم یہاں پہ ایس پی ہو, پاکستان کا یہ قانون اور تم یہاں پہ بنی ہوئی ہو. وہ اس کو پھر اپنی سیکیورٹی کے طور پہ اس ایس پی کو ساتھ لگا لیتی ہیں اور بعد میں یہی خاتون ہمارے یو این قانون جو ہے نا اس کی پرائم منسٹر بنی ہے وہاں پر. کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. ناظرین اب یہ دیکھیں کہ وہاں پر ایک کوسو نام کا قانون بنا تھا. پاکستان کے جو ہے نا وفد یہ جو جس کی نمائندگی حاکم نواز بلوچ صاحب کر رہے تھے یہ وہاں پر کوسو کا ایک قانون بنا کے ہیں. آپ اس کا جو ہے لوگو دیکھ رہے ہیں پیچھے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ کریڈیبلٹی کی بات تھی کہ ایک انسپیکٹر رینک کا بندہ پاکستانی پولیس کا وہاں پہ نمائندگی کرنے جاتا ہے. ایک خاتون کو اے ایس ای بھرتی کر آتا ہے اور وہی خاتون آنے والے وقت میں ہیلری کلنٹن اس کو پرائم منسٹر بنا دیتی ہے. یعنی ہمارے کوسو کے قانون کی پرائم منسٹر بن گئی وہ. اور اس خاتون نے جو پہلا انٹرویو بی بی سی کو دیا تھا نا اس میں باقاعدہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں بلوچ نام کے انسپیکٹر تھے وہ ملنے آئے تھے یہاں پہ قانون کی نمائندگی کرنے آئے تھے تو میں ان کی باتیں سن کر پاکستان کا کلچر سن کے اتنی متاثر ہوئی تھی کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ میں نوکری کرنی چاہتی ہوں پولیس کی. تو وہ مجھے ایسے بھرتی کر کے گئے تھے اور آج میں پرائم منسٹر ہوئی ہوں کوسو کے قانون کی. تو ناظرین یہ کتنی زبردست اور تاریخی بات تھی کہ نہیں جو میرے نوجوانوں کو یہ آپ کو نہیں پتا تھی. ناظرین یہ وہ دور تھا ماما مودا جس کو دنیا نیگیٹو سینس سے جانتی ہے. ضیاء الحق نے جو ہے نا پورے پاکستان کے اوپر جو ہے نا ایک لا بنا دیا تھا کہ کوئی بھی کسی شہر میں جو ہے نا ہیرا منڈی ٹائپ بازار نہیں رہے گا. تو اس ماما مودا نے جو ہے نا جو بھی یا جو بھی افسران تھے جو قانون کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ہیرا منڈی کو بند کروانا چاہتے تھے ان کو لیٹر لکھا تھا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر آپ لوگ ہیرا منڈی کو بند کروا دیں گے تو یہ پورے پاکستان میں پھیل جائے گی جو کہ آج پھیل چکی ہے. اور دوسرا یہ اس نے کہا تھا پہلے اپنی کو یہاں سے لے جاؤ جو تمہاری ناجائز اولادیں یہاں پہ رات کو رقص سرور کی محفلیں جماتی ہیں. تو
تو یہ بات کتنی صداقت سے بھری تھی. آپ یوٹیوب پہ چینل اس کے پروگرامز کھولیں اور آپ دیکھیں کہ ماما مودا جو ہے محمود, یعنی کہ وہ بندہ اتنا طاقتور تھا, وہ ایم پی ایم این اے کی ٹکٹیں بانٹتا تھا. تو اس بندے کے الفاظ جو ہے نا آج 2024 میں یاد آتے ہیں کہ باتیں ساری درست کر گیا تھا. حکمت بلوچ صاحب کو یہ بھی یاد ہے کہ لاہور کے 25 تھانوں میں سے 20 تھانوں میں بطور ایس ایچ او تعینات رہے ہیں. اور ناظرین ایک اور آپ کو بڑی دبنگ قسم کی بات سناتا ہوں. احمد خان چدر صاحب جن کی آج بھی یہ تعریف کرتے ہیں, ان کو میجر عامر سے آرمی کے انہوں نے ایک لیٹر لکھا اور اس میں لکھا کہ آپ کے کچھ افسران جو ہے نا یہ انڈیا کی جو ایجنسی را ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں. انہوں نے ان تمام افسران کو, جن میں حاکم نواز بلوچ صاحب سر فہرست, رائے میر کھرل صاحب, اس کے اندر ناصر مٹھو ڈی ایس پی ریٹائرڈ, اس کے اندر ایک لیڈی ڈاکٹر سمی خٹک تھی اور شکیل حسن جگہ, اس کے علاوہ بھی 8 سے 10 پولیس افسران کو بلا کر ان کے بیانات لیے ہیں اور انہی بیانات کی روشنی میں ان کو بے گناہ قرار دے دیا ہے کہ ان کا اس ایجنسی کی معاونت کرنے میں کسی بھی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں. احمد خان چدر کی اس بات کو وہ آج بھی سراہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں واقعی وہ دبنگ نہیں, انتہائی ایماندار اور ڈیڈ آنےسٹ آفیسر تھے جنہوں نے ہمیں ایک دن کے لیے بھی تھانے کے حوالات میں بند نہیں کیا. ناظرین جس وقت حاکم نواز بلوچ صاحب کا دور تھا نا, ایک بہت تکڑا ایس پی ہوا ہے, اس کا نام تھا امان اللہ خان, جو بعد میں غالباً شہید ہو گئے ہیں. غلام محمد کلیار ایک بہت دبنگ نام تھا محکمہ پولیس میں, اور یہ وہ دور تھا جب ان کی جوائننگ ہوئی تو پولیس ٹانگوں پہ ریڈ کرتی تھی. یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ اسی زمانے کی میں نے نکالی ہے اور آپ کو دکھانے کے لیے پولیس کس طرح. حاکم نواز بلوچ صاحب بتاتے ہیں کہ ہم ٹانگوں پہ ریڈ کرنے جاتے تھے تو جب ہم ملزم کے گھر کے آگے پہنچتے اس کو پتہ لگا 4 گھر پھلانگ چکا ہوتا تھا. یعنی کہ اس حالات میں بھی اتنی دبنگ اور اتنی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی طاقت کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہیں. خالہ جان کا باڑا تھا, مجھے آپ بتائیں. طارق مسعود کھوسا جو تھے نا, وہ ہمارے ڈی آئی جی تھے یہاں پہ تعینات, ان کے کہنے پر جو ہے نا ان کو گجرانوالا صدر میں ان کو ایسے بطور ایس ایچ او تعینات کیا گیا اور وہاں پر بھی انہوں نے 2.5 سال جرائم کو بڑے زبردست طریقے سے کنٹرول کیا ہے. اس وقت جو تھے نا گجرانوالا صدر ڈویژن میں 10 تھانے تھے اور 10 کے 10 تھانوں کا انچارج جو تھا وہ ان کو بنایا ہوا تھا. اور ناظرین ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں, اخبارات کی شہ سرخی بنا, یہ میں نے خود اخبار میں خبر پڑھی تھی. ایک ڈی ایس پی, تو ان کا نام میں نہیں لے سکتا, بڑے بھائیوں کی طرح, ان کی شادی کا فنکشن انارکلی میں چل رہا تھا. وہاں پہ بہت سارے پولیس افسران جو حاضر ڈیوٹی ایس پی رینک کے, ڈی آئی جی, آئی جی رینک کے لوگ تھے, وہ وہاں پہ موجود تھے. وہاں پر کسی نے جو ہے نا فرمائش کی کہ یہاں پہ ہر خاتون کا مجرا ہو رہا ہے, انجمن بھی ہو تو کیا بات ہے. ناظرین آپ یقین کریں اس ڈی ایس پی نے جو ہے فوری طور پہ گاڑیاں بھیجیں. انجمن اپنی بہنوں کے ساتھ ایک کمرے میں 7 بہنیں چارپائی کے اوپر چارپائی رکھ کے سوتی تھیں. یہ وہ دور تھا. تو پولیس جاتی ہے, انجمن کو اٹھاتی ہے اور لاگ اس کو کہتی ہے مجرا کرو. انجمن کا جو ہے نا زبردستی مجرا سنا گیا اور صبح یہ خبر جو ہے نا اخبارات کی زینت بن گئی اور صدر پاکستان ضیاء الحق نے جو ہے مقدمے کے آرڈر دے دیے اور شفاف انکوائری کر کے رپورٹ خود سے طلب کر لی. ناظرین آپ یقین کریں, یہ حاکم نواز بلوچ صاحب بتاتے ہیں کہ میرے لیے زندگی کا بڑا مشکل وقت تھا اور بڑا مشکل میرے لیے فیصلہ تھا کہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے, چونکہ اس وقت رقاصیں جو ہے نا اندراج کروا کر تھانوں میں سے نا مجروں کے لیے جاتی تھیں, یہ قانون تھا اس وقت, تو وہ اس کا چونکہ اس کی انٹری نہیں تھی اور وہ مجرا کر ہی نہیں سکتی تھی. بس اس جرم کو جو ہے نا افسران کو بدنام نہ ہونے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں زندگی میں بس صرف میں نے ایک جو ہے نا فیور دی ہے, میرا اللہ مجھے اس کے لیے معاف کر دے. یہ چونکہ اتنا بڑا صرف رپورٹ درج کرانے کا معاملہ تھا, اس لیے میں نے افسران کو oblige کرنے کے لیے میں نے ان کو جو ہے نا کلیئر کر دیا تھا. اور ناظرین آپ یہ دیکھیں, کامران لاشاری ان کے فرسٹ کزن ہیں, کتنی بڑی فیملی سے ان کا تعلق ہے. اور میرے بڑے بھائی تھے سزائے موت ہو گئے, افتخار الف کھاری, ان کے بھائی بلال بلوچ, عامر بلوچ, اویس بلوچ, یہ سب میرے بھائیوں کی طرح تھے. بلکہ ہیں عامر بلوچ, بلال بلوچ اور ان کے بھائی جو اویس بلوچ ہیں وہ ابھی بھی زندہ ہے. ان کے یہ مجھے حاکم نواز بلوچ صاحب نے بتایا کہ وہ ان کی بہن کے بیٹے یعنی کہ کھاری وغیرہ کے یہ ماموں بھی تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ سزائے موت ہو گیا ہے لیکن انہوں نے کوئی اوچھا ہتھکنڈا جو ہے نا مدعیوں کے ساتھ استعمال نہیں کیا, حالانکہ جو یہ چاہتے یہ کر سکتے تھے. یہ ڈی ایس پی کے رینک تک گئے ہیں اور یہ میرا غالباً 2005 میں آ کے ریٹائر ہوئے ہیں. اور ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ آج ان کا بلوچ لا چیمبر کے نام سے نا, بلوچ لا ایسوسیٹ یا اس طرح کا نام ہے, اس چیمبر پہ یہ پریکٹس کر رہے ہیں. ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے, ان کے بیٹے نے بار ایٹ لا کیا ہوا ہے اور اپنی خوشحال اور بڑی سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی زندگی سے مطمئن ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پولیس افسر ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی زندگی سے مطمئن ہوتا ہوگا. سر السلام علیکم. سر آپ کا کیا حال ہے, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر یار, الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. سر اللہ کا شکر. سر آپ کو شاہد چودھری آفیشیل یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم ویلکم ویلکم. سر ایک واقعہ آپ کے ساتھ منسوب ہے جو یو این خاتون کو آپ نے یو این جو ہے نا ملازمت اے ایس اے کے طور پہ وہاں پہ تعینات کروایا. سر وہ واقعہ ذرا بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟
हाँ नहीं, वो ऐसे है कि वो इंटरप्रेटर थी मैडम हैती, मिस हैती, तो वो मेरे पास इंटरप्रेटर थी अल्बेनियन लैंग्वेज की, दो थी, एक सर्बियन थी, एक ये अल्बेनियन थी. She was very talented and very smart, or on merit she was a very educated type of lady. تو انہوں نے یہ خواہش کی تو میں I requested my senior کہ she wants to join police of Kosovo, that is UN, under UN. تو اس کے لیے میں نے ان کو ریکمینڈ کیا. He was appointed me by my recommendation as a assistant sub inspector police in Kosovo police. So they gone through all procedure on merit, and she was selected as a police officer, and she was joining police as a Kosovo police. And I left that course, that mission in 2001, September 25th September of 2001. اور اس کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ بھئی she was promoted as inspector and should go on, مطلب as a very successful police officer. I was very happy anyway. And later on she contested election in Kosovo, and she was elected as a prime minister. MashaAllah, MashaAllah. Prime minister of first prime minister of Kosovo, Islamic Republican country. سر یہ تو پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. Anyway, she was deserving one, and she proved herself as a talented lady, and she got as a prime minister. MashaAllah. سر یہ کوسو کی پرائم منسٹر بھی بن گئی تھیں. Yes, she was elected as a prime minister due to that police services. MashaAllah. Due to the police services, I tell you. And she admitted. She convinced that I've been appointed and recommended by one police officer from Pakistan, Mr. Baluch. MashaAllah, MashaAllah. And that is honor. That is honor of our country. بالکل That is honor of our country. Very good. Anyway, میں نے اسے کیا لینا ہے یا مجھے انہوں نے کیا تھا. She was very deserving. لیکن بات صرف یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی آپ اچھا کام کرتے ہیں یا کسی کا حق دلواتے ہیں تو اس کا کریڈٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بے شک سر، بے شک. بندے نے کیا دینا، میرا تو مشن تو 2 سال کا تھا، مشن ختم ہو گیا. تو اندازہ کرے کہ وہ پوری دنیا میں اس کا انٹرویو گیا. ماشاءاللہ. اس نے مطلب یہ ایڈمٹ کیا کہ ہاؤ شی بیکیم پرائم منسٹر. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. تو باہر کا وہ شی واز ویری ڈیزرونگ، اور she served as a first prime minister of Kosovo, Islamic Republican country. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. مسلم کنٹری میں اندازہ کرے آپ. ایک سربین کنٹری اور مطلب ایک وہ جو ایک غلام کنٹری، وہ آزاد کنٹری، اور اس مسلم کنٹری جی ہاں جی اس کی پرائم منسٹر بنی وہ. سر زبردست. تو وہ یہ کہ چلے دیکھیں بات یہ ہے کہ she deserved. لیکن وہ یہ ہے کہ ایک سورس ہوتا ہے نا، کوئی وجہ بنتی ہے یا کوئی کسی کا ذریعہ بنتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اس لحاظ سے بھی ہمارا یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں گیا ہے. پاکستان کی پولیس کا بھی کوئی نام ہے. سر تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ. یو ویلکم. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو ناظرین، ایسے پولیس افسر کی کہانی سن کے آپ کو کیسا لگا یہ ضرور آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے. اور یہ ساری کہانی جو ہے نا ثبوتوں کے ساتھ میں نے آپ کو سنائی ہے. ان افسران کے نام بنیامین ایک ایس پی تھے جنہوں نے حاکم بلوچ صاحب کو وہ ڈاکوؤں کو بچانے کی وجہ سے جو ہے نا ان کی رپورٹ بنا کے ڈی اے جی کو بھیج دی تھی کہ اس نے میرے کہنے پہ جو ہے نا ڈاکوؤں کو نہیں مارا. تو انہوں نے وہاں پہ پیش ہو گئے، بجائے اس کے جھوٹ بولتے انہوں نے سچ کہا تھا کہ اگر میں کلمہ پڑھ کے بھی مکر جاتا تو میری بخشش کا ذریعہ کوئی نہیں رہنا تھا. ایسے پولیس افسر کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے. ناظرین، میں یہ دعا کرتا ہوں ایسے ایماندار پولیس آفیسر جتنے بھی اس محکمہ پولیس میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت
तंदुरुस्ती और सेहत दें और उनके इरादों पर कायम रहें, ताकि जब भी वो रिटायर हो उनको मेरे जैसा बंदा उठ के उनकी ज़ात पे कीचड़ ना उछाले। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद आए कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।